बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 1 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा टेंशन्स को लेकर। आने वाले 4 से 6 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उस बयान के तनाज़ुर में जो अता तारड़ की जानिब से गुज़िश्ता रात, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि अता तारड़ ने गुज़िश्ता रात एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि जी आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। इस तरह की जो मुसद्दका इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। और इस इंटेलिजेंस के या फिर इस बयान के तनाज़ुर में इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 मई का मैं आपको बता दूं कि अभी आगाज़ हुआ है। इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा है इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यूँ कह लें कि आने वाले 4 से 6 या फिर मैक्सिमम 8 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान और भारत की टेंशन्स को लेकर। किस तरह की सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, किस तरह की रिपोर्टिंग चल रही है दोनों साइड पर, पाकिस्तान और भारत का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा। और आने वाले चंद घंटों में क्या सूरत हाल बन सकती है उस पर भी बात करेंगे। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं मशरिक़ वस्ता से, यूरोप से। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात नहीं कर रहे, यूरोप के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो मौजूदा सूरत हाल जो भारत और पाकिस्तान की है, जाहिर है कि इसकी वजह से काफ़ी दिन से हमारी बात नहीं हुई मशरिक़ वस्ता को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आने वाली किसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक भी कुछ खबरें जो हैं वो इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, जो कि लिंक कर रही हैं पाकिस्तान और भारत की इंटेंशन से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला रूस और यूक्रेन जंग का पाकिस्तान और भारत की टेंशन से क्या ताल्लुक बना। तो ताल्लुक तो बड़ा गहरा है, स्पेशली पाकिस्तान से। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन जंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तब ही से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और आज भी ये जंग जारी है और पाकिस्तान के अंदर वो जो मामलात हैं वो आज भी जारी हैं। तो ताल्लुक तो बड़ा गहरा है और अब भी एक लिंक तो बन रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि रूस और यूक्रेन जंग से पाक भारत जो टेंशन्स हैं इनका क्या लिंक बन रहा है। सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूं। अब अता तारड़ का जो बयान है वो तो मैंने आपके साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर कर दिया था कि जी आने वाले 24 से 36 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस बयान को ना सिर्फ पाकिस्तान भारत बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया और अब भी रिपोर्ट किया जा रहा है। यूँ कह लें कि काउंट डाउन स्टार्ट हो गया था उस वक्त से जब से अता तारड़ ने बयान जारी किया था। तो अब आने वाले 4 से 6-8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बयान के तनाज़ुर में। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और मुसलसल 6वां दिन है, ये 6वां दिन है कि गोलाबारी और फायरिंग का तबादला, सीज़ फायर माहिदे की जो खिलाफ वर्जी है वो भारत की जानिब से रिपोर्ट हुई। और भारत का मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि मुसलसल 6ठे दिन पाकिस्तान की जानिब से जो सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी है वो रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 4 जो राफाल तैयारे थे वो गश्त तो लगा रहे थे, मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे थे और मौका देख रहे थे कि कोई मौका मिले और ये कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने कोई मौका नहीं दिया और ये जो 4 राफाल थे भारत के, इन्होंने दौड़ लगा दी। रिपोर्टेडली पाकिस्तान के तैयारों को देखने के बाद इन्होंने दौड़ लगा दी, यानी कि इनको कोई मौका नहीं मिला किसी भी एडवेंचर का। ये रिपोर्ट सामने आई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जी चौकियां खाली कर दी, पाकिस्तान ने झंडे उतार दिए हैं, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान भाग गया। इस तरह की रिपोर्टिंग भारत के मीडिया के ऊपर की जा रही है। यानी कि मीडिया की जो जंग है वो ऑलरेडी, आपको मालूम है कि मीडिया की वॉर का दौर है और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गोदी मीडिया की जानिब से। तो अगर आप गोदी मीडिया निकाल कर देख लें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जंग के दरमियान में हैं और बहुत ज़्यादा जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो ये मीडिया की वॉर है और इसकी ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर कंफर्म भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है, डिफरेंट व्लॉग्स हैं, 100 मुंह और 100 बातें की जा रही हैं, जिसका जो दिल करता है वो उस तरह की रिपोर्ट बना के पेश कर देता है कि ये मार दिया, वो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। स्पेशली जो गोदी मीडिया है उसका तो आपको मालूम है कि जो उनको खबर दे दी जाएगी
جو کہانی ان کو دے دی جائے گی نریندر مودی کی جانب سے، وہ انہوں نے زور زور سے شور مچا کر وہ کہانی جو ہے وہ بیان کر دینی ہے، اور گودی میڈیا کی جانب سے اسی طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن آن گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ ٹینس نہیں ہے جتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے ظاہر ہے کہ میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے۔ ہاں، سفارتی میدان کے اندر بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے اپنے مقدمے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور کچھ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور بھارت کا میڈیا بھی جس طرح کی رپورٹنگ بھارت کی میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے اپنے مقدمے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا پھر پاکستان کی انوالومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے، میں آپ کو بتا دوں کہ آج ان کی جانب سے کیا رپورٹ کیا گیا۔ آج ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ جی ہمیں ٹنلز ملی ہیں ان کو، جو کہ پاکستان سے ہوتے ہوئے، آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور پہلگام اور دیگر علاقوں تک یہ جو ٹنلز ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ یہ بالکل اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو میرا خیال ہے کہ بالکل کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے، یہ الزام تراشیاں پاکستان کے اوپر، یہ بے بنیاد قسم کے الزامات اتنی سنجیدگی سے یہ اپنی رپورٹس کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹنلز والی کہانی بھی گھڑ لی ہے۔ جو گودی میڈیا ہے اس کی جانب سے تفصیلی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جی یوں دہشت گرد جو ہیں وہ یہ ٹنلز استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے ٹنلز استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اسکرپٹ آپ نے پہلے سنا ہے، نیتن یاہو کے منہ سے یہ اسکرپٹ آپ نے سنا ہے، جو کہ ان کی جانب سے یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی رپورٹنگ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، جس پر بہرحال کوئی رد عمل نہ پاکستان کا سامنے آیا، اور عالمی برادری تو کیا ہی رد عمل کا اظہار کرے گی۔ اب ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تو آئسولیٹ ہو گیا، پوری دنیا نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ کیا سعودی عربیہ، کیا جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ ریالٹی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے، ریالٹی یہ ہے کہ بھارت کو پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ نریندر مودی کا ماضی ہے کہ رشیا کی جانب سے بھی بھارت کو لفٹ کوئی نہیں کروائی گئی، اور اس بات کا بھارت کو بہت زیادہ دکھ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ رشیا کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات بھی ہیں، دیرینہ تعلقات بھی ہیں، تو رشیا کی جانب سے اس طرح کے ٹھنڈے رد عمل کی نریندر مودی کو امید نہیں تھی۔ کہ رشیا کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلگام واقعے کے بعد اسی طرح کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جس طرح کا بیان پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان کی جانب سے بھی اسی طرح کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جس طرح کا بیان رشیا کی جانب سے بھی سامنے آیا، اور رشیا نے پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جو خاندان ہے، جو متاثرہ خاندان ہے، ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ تو رشیا کی جانب سے ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو ریاکشن ہے، اس طرح کا رد عمل بھارت تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ تو بھارت کی جانب سے آج یہ خبر سامنے آئی کہ نریندر مودی نے جو رشیا کا دورہ ہے، ماسکو کا دورہ، اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ حالانکہ بھارت کا میڈیا، میں آپ کو بتا دوں کہ 1 مہینہ ہو گیا کہ بھارت کا میڈیا اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ رشیا جائیں گے، ماسکو جائیں گے، گیسٹ ہوں گے رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کے موقع پر، اور آج یہ خبر سامنے آئی کہ بھارت نے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بھارت جو ہے وہ رشیا کے ریاکشن سے ناراض ہو گیا، میرا خیال ہے۔ اور ناراضگی ویسے بنتی نہیں ہے، جس طرح کی حرکتیں نریندر مودی نے کی ہیں کہ جا کر یوکرین کے صدر کو چپیاں پپیاں کرتے رہے، مائی فرینڈ جو ہے وہ نریندر مودی کی جانب سے کہا جاتا رہا۔ تو اس طرح کا اگر نیوٹرل آپ سٹانس رکھیں گے تو اگلی پارٹی سے بھی پھر نیوٹرلٹی کی امید آپ کو رکھنی چاہیے۔ تو رشیا کی جانب سے جو نیوٹرل سٹانس لیا گیا ہے یہ پہلگام واقعے پر، تو اس کو میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے مائنڈ کیا گیا، اور نریندر مودی نے یہ کہہ کر بہرحال یہ دورہ روس، دورہ ماسکو جو ہے اس کو منسوخ کیا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہماری ٹینشنز چل رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، اس لیے میں روس نہیں آ سکتا، بلکہ اپنے وزیر دفاع کو میں بھیجوں گا ماسکو کے اندر وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ وکٹری ڈے پریڈ جو ہے وہ ہے کب؟ وکٹری ڈے پریڈ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی 9 مئی کو ہے، اور بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی پاکستان کے ساتھ ٹینشنز چل رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اس لیے نریندر مودی جو ہے وہ وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس میں ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ 9 مئی تک بھارت کا ایڈونچر کو لے کر جانے کا موڈ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی نریندر مودی کی جانب سے فری ہینڈ دیا گیا اپنی آرمی کو، تو اس کے 10-12 دن یہ تیاری کرتے ہیں،
اور اس کے بعد پاکستان پر جو ابھینندن جیسے پائلٹس ہیں وہ سوار کر کے ان کی جانب سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جس طرح کا بیان یہ نریندر مودی کا ہے، تو ایک تو یہ رشیا کے ساتھ ناراضگی کو ظاہر ہے کہ کسی طرح سے یہ اس دورے کو ٹالنے کے لیے انہوں نے بیان جاری کر دیا، یا پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 9 مئی تک اس ایڈونچر کو لے جانے کا ان کا منصوبہ ہے بھارت کا، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں یا پاکستان کے خلاف اگر کوئی ممکنہ آپریشن ہے اس کو یہ پلان کریں گے، اور پلاننگ کے بعد 9 مئی تک اس آپریشن کو جو ہے وہ ان کی جانب سے اس ایڈونچر کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 9 مئی کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف رشیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی 9 مئی کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے۔ 9 مئی 2023 کے بعد 9 مئی 2024 کو کیا ہو رہا تھا پاکستان میں؟ ایک طرف یوم سیاہ منایا جا رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر مظاہرے چل رہے تھے، اور اس مرتبہ بھی 9 مئی کو اسی طرح کے مناظر پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اس طرح کی تقسیم دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس تقسیم کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں نریندر مودی ہو سکتا ہے کہ اس آپریشن کو یا پھر اس ایڈونچر کو 9 مئی تک لے کر جائے۔ جس طرح سے اس کا بیان سامنے آیا، رشیا کا دورہ منسوخ کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہماری ٹینشنز اور جنگ کی وجہ سے نریندر مودی جو ہیں وہ ماسکو کے دورے پر نہیں آئیں گے۔ تو اس میں بھی ایک میسج ہے پاکستان کے لیے کہ اس طرح کے جو ویک پوائنٹس ہیں یا پھر اس طرح کی جو تقسیم ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو بہت جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ دشمن جو ہے وہ اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی موقع کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح کا بیان بھارت کی جانب سے سامنے آئے تو اس کے میں نے دونوں رخ آپ کو بتا دیے کہ ایک تو ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ناراضگی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر 9 مئی تک اس ایڈونچر کو لٹکانے کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے حوالے سے انٹیلیجنس تو بہرحال آج کی ہے یا پھر آنے والے چند گھنٹوں کی ہے، لیکن اگر آنے والے چند گھنٹوں ان کی جانب سے کوئی ایڈونچر نہیں کیا جاتا اور یہ سفارتی میدان کے اندر اپنا جو کیس ہے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ 9 مئی تک ان کی جانب سے اس معاملے کو لٹکایا جائے اور پھر ان کی جانب سے کوئی ایڈونچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ماحول دیکھنے کے بعد ان کی جانب سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے، موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال یوکرین کا صدر میں آپ کو بتا دوں کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور یوکرین کے صدر نے روس کے صدر کو وارن کر دیا ہے 9 مئی کی وکٹری پریڈ کو لے کر، جس کے حوالے سے روس کے صدر کی جانب سے یوکرین کے صدر کو یہ کہا گیا تھا کہ جی 3 دن کے لیے عارضی طور پر جنگ بند کر دینی چاہیے، ناٹسی کے خلاف جو وکٹری ہے اس کو رشیا سیلیبریٹ کرے گا۔ تو 8، 9 اور 10 مئی کے لیے ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں یونیلیٹرلی اس جنگ کو بند کروں گا، لیکن یوکرین کے صدر کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے، روس کے صدر کے اس آفر کو مسترد کیا گیا ہے، اس پروپوزل کو مسترد کیا گیا ہے، اور یوکرین کے صدر نے یہ کہا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ تمہاری وکٹری ڈے سیلیبریشنز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم جنگ کو 3 دن کے لیے بند کر دیں۔ اگر جنگ کو بند کرنا ہے تو 30 دن کے لیے بند کرو، لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ جو 30 دن والا پروپوزل ہے اس کو رشیا کے صدر کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے، اور امریکہ نے بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ روس کے صدر کا یہ جو 3 دن والا پروپوزل ہے اس کو امریکہ کی جانب سے بھی مسترد کیا گیا ہے۔ تو 9 مئی کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کی جانب سے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں کہ یوکرین کی جانب سے جو ماسکو کے اندر رشیا کا وکٹری ڈے پریڈ ہے اس کو بھی یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو 9 مئی کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں 9 مئی کو ہی ملیں گے کہ یوکرین کی جانب سے کس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی 9 مئی کو۔ کیا نریندر مودی بھی 9 مئی کو کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ کیا اس وجہ سے نریندر مودی کی جانب سے یہ جو 9 مئی والا دورہ ہے یہ منسوخ کیا گیا ہے، یا پھر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ناراضگی وجہ ہے؟ کیا آنے والے چند گھنٹوں میں بھارت کی جانب سے کوئی ایڈونچر کیا جا سکتا ہے؟ اگر آنے والے چند گھنٹوں میں بھارت کی جانب سے کوئی اس طرح کا ایڈونچر نہ کیا گیا جس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں پاکستان کے پاس، تو پھر پاکستان کو، پاکستان کے تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بھارت کے ان منصوبوں کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔